अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथड का आज हम 39th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये लेक्चर हमारे पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन है और वो टॉपिक था हमारा फील्ड रिसर्च का, फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात थी और उसमें हमारा जो नेक्स्ट आइटम था वो था स्टेप्स इन द फील्ड रिसर्च। अब इन स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो फील्ड रिसर्चर है ही हैज़ टू बी highly flexible with respect to the adjustment with the new environment, new situations। उसमें उसका अपना मूड हो सकता है, उसकी अपनी टेम्परामेंट हो सकता है, उसका नए हालात के साथ जैसे एकोमोडेशन है, नया ग्रुप है जिसके साथ वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहता है। तो द रिसर्चर हैज़ टू बी हाईली फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि उनके नॉर्म्स फ़र्क हो सकते हैं, लेट्स से इंटरेक्शन पैटर्न्स फ़र्क हो सकते हैं, फूड हैबिट्स फ़र्क हो सकती हैं, उनका रिलीजन फ़र्क हो सकता है। सो द रिसर्चर हु इज़ गोइंग टू एंटर द फील्ड एंड मे बी गोइंग टू लिव विद द पीपल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज़ टू बी रियली prepared to face the new situation। not only face the new situation बल्कि उसने तो वहाँ रहना है, so he should be mentally prepared to give and take, mentally prepared to adjust himself with the new environment, new people. So with that background in mind, I think the first important step in the field research is to prepare oneself for the mission which person is going to take. So the first step is prepare yourself that you are going to go to the field and live with the people. For that purpose, I think it is essential that the person tries to get as much information as it is possible about the area, about the people with whom he is going to interact. So when he is trying to look into the culture of those people, he may have to talk with some other people who might know those individuals with whom he wants to live. It might be a village community, it could be a group of people who are drug addicts, the group of people could be, let us say, nomads. Group of people could be just the youth might be visiting a particular place, let's say going for let's say snooker games. So the point is this: the person has to prepare himself for the assignment which he is going to undertake. So for that purpose, it is suggested that he should empty his mind. Empty his mind से मुराद यहाँ पर यह है कि he shouldn't have any stereotypes about the people whom he is going to study. Stereotype here means that he shouldn't have preconceived kind of notions about the people. Now he is going to empty his mind, clear his mind, and he is going to look into the information as if he doesn't have any preconceived images or pictures in his mind. Therefore, it is suggested that our researcher has to prepare himself in such a way as if he doesn't have any preconceived kind of ideas about those people, their customs and all that. We have these preconceived notions because sometimes we think, hey, such and such community where a person is going is highly cooperative or highly competitive or is least trustworthy or any other kind of things. Therefore, it is the first step is that prepare yourself, read as much as it is possible, I mean to say as much as the information is available, let's say in the written form, might be on the internet or might be in the library. Therefore, the person, अगर उसका पहले कोई इमेज था उस ग्रुप के बारे में जिसको उसने स्टडी करना है,
so that should be cleared. Now he is going there without any preconceived notions, preconceived kind of stereotypes. So he is purely trying to focus on what the person is going to get over there. Also, maybe as a researcher, a person has certain kind of obligations. Let's say as a researcher, how much distance he is going to keep with the people or with the subjects whom he is going to study. In survey research, I think we have all kinds of things. The person has to be really unbiased kind of individual, is not going to share his own opinions with the people. I think in the field research, those things are not that way important, although the role of researcher remains, but maybe he has to play both the roles as a member of that community where he is going to go, as well as he has to keep his identity, the role of a researcher. A certain amount of objectivity he has to keep, or okay, that's some kind of compartmentalization of the roles he has to observe. So that is how we see that a person should be mentally prepared for that particular kind of assignment. Second important step for this field research is that he tries to, let's say, select the site. Where is he going to go? For example, where is that place? Like, is it a street corner society? Is it a village community? So that community or that place where he wants to study, he has to take a decision. Where is that kind of a place is it a certain locality in the city? Is it the people working in a construction industry? Is it the people working in a bricklaying industry? کہ وہ کن لوگوں کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, جن لوگوں کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ اس نے کہاں جا کر کام کرنا ہے. اٹ کوڈ بی لیٹس سے پیپل ہو ہیو ایکسپیرینسڈ اے پرٹیکولر کلیمٹی, جسٹ لائک ارتھکویک ڈیزاسٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, ان لوگوں سے اس نے بات کرنی ہے. یا اس نے اسٹڈی کرنا ہے لیٹس سے سم ایمرجنسی سچویشن, کسی ہاسپٹل کے وارڈ کی اس نے اسٹڈی کرنی ہے. سو ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ ویئر ہی از گوئنگ ٹو ڈو دس ریسرچ. ونس ہی ہیز ڈیسائڈیڈ دی سائٹ, ناؤ ہی از لوکنگ فار این ایکسیس ٹو دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی. So selecting the site and now trying to find how to get contact with those people, he has to really identify the gatekeepers of that community. کہ اگر اس نے وہاں جانا ہے تو اس کو کسی کی کیا پرمیشن کی ضرورت ہے, اور اگر پرمیشن کی ضرورت ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کی پرمیشن کی ضرورت ہے, اور انہی لوگوں کو جن کی پرمیشن کی ضرورت ہے they might be called as gatekeepers of the locality or the place where person wants to work. Let's say the person wants to work in an organization, and obviously he has to need the permission of the management of that particular organization. Not only the field research, اس قسم کی پرمیشن کی تو ضرورت ہمیں سروے میں بھی چاہیے کہ اگر ہم کہیں کسی آرگنائزیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں بھی پرمیشن چاہیے. تو یہاں تو ہمارا جو ریسرچر ہے اس نے اس کمیونٹی میں جا کر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. Therefore, our researcher needs a particular kind of access. اس ایکسیس میں ظاہر ہے he may have to use let's say certain influential kind of people. کئی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے اس کمیونٹی تک نہ پہنچ سکیں. اس سلسلے میں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی انٹرمیڈیری لوگ چاہیے ہوں, تو مے بی وی نیڈ سم باڈی who has an influence on those people where we want to study.
تو ایک تو اس کمیونٹی کا اپنا لیڈر ہے جس کو میں نے گیٹ کیپر کا لفظ یوز کر لیا. پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ ڈائریکٹلی اپروچ نہ کر سکیں, تو اس سے پہلے مے بی وی وڈ لائک ٹو find out somebody who has connection with that particular leader. So this might be an access in terms of let's say steps, کہ ہم ایک سے بات کرتے ہیں, وہ ہمیں آگے انٹروڈیوس کرتا ہے اور اس کے بیسس پہ پھر ہم اس کے اگلے let's say contact person سے جا رہے ہیں, and finally we might go to the actual community. So maybe اس کو آپ ایک لفظ یوز کرنا چاہیں تو you could use it as an access ladder. لیڈر سے مراد ہے کہ ہم فائنلی تو اس کمیونٹی تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو اس کمیونٹی تک پہنچنے کے لیے مے بی وی فالو certain steps, certain people who have the connections. So this might be number of steps through which we have to follow, and then we go to that place. So we try to get the permission so that we have some way, some kind of legitimacy کہ ہم ٹرسٹ وردی پرسن ہیں, کیونکہ ہم نے اس کمیونٹی کا کانفیڈینس ون کرنا ہے, ٹرسٹ ون کرنا ہے, اور اس ٹرسٹ ون کرنے کے لیے آبویسلی بہت ساری اپریہینشنز ہو سکتی ہیں جن کمیونٹی کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کمیونٹی کچھ چاہے گی لیٹس سے سم کائنڈ آف ایشورنس, some kind of guarantee کہ this third person who is a researcher who wants to join that group, maybe live with them, study their interaction, study their behavior patterns, وہ واقعی ان کے کوئی خلاف تو نہیں بات کرے گا. So اس ٹرسٹ کو قائم کرنے کے لیے we have to go through number of steps, اور ان لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرتے کرتے وی ہیو ٹو ریچ دیٹ پلیس, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کال اٹ ایز لیڈر آف ایکسیس ٹو دیٹ پرٹیکولر کمیونٹی. سو ونس وی ٹرائی ٹو find that there is a community and we found that is willing to accept us, that we are going to stay there, انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی ہے, تو then next point is that we enter the community. So once we enter the community, obviously we have to establish the rapport. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ ہم نے استعمال کیا, اس سے پہلے بھی سروے کے حوالے سے بھی بات کی. So we have to establish the rapport. Rapport, R-A-P-P-O-R-T, اس میں ہمارا جو سبجیکٹس ہیں یا the people who are going to be observed, now we have to build mutual confidence with those people. پہلی تو بات تھی نا کہ ہم نے گیٹ کیپرز کے ساتھ ہمیں اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کوشش کی, جس میں ہم نے کوئی تھرڈ پارٹیز کی, تیسرے لوگوں کی ہم نے مدد لی اور اس کے بعد ہمیں پرمیشن ملی. Now we have come to the community, we have entered the community, اور اب کمیونٹی میں let us say کہ ان کے انفلوئنشل whoever was the leader, اس نے لوگوں کو کچھ بتایا اور لوگ نے اوپننیس شو کی, کہ the willingness شو کی that we can stay with them. Then in addition to that, اب ہمارا اور ان لوگوں کا انٹریکشن ہے, اور اس انٹریکشن میں we have to develop confidence, جس کو میں نے rapport کا لفظ استعمال کیا. اب اس rapport میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس state of trustworthiness, that the community reposes the trust in the researcher and is willing to share their let's say opinions, share their interaction patterns, share their feelings, the belief systems and all that, so that we have to establish with the community. So once we have established that let us say rapport with the people, the next step is now we start interacting with the community. Here I think the important thing is that we try to learn the customs of the people. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں
learn the ropes of that community. Now, ropes implies that we are trying to look into the traditions of that society, the customs of that society, the interaction patterns of that society, and not only the interaction patterns, we are also trying to look into the boundaries of those, let's say, customs. So what are the limits? If somebody goes beyond that limit, maybe is violating the customs, and once somebody violates the custom, of course there is going to be reaction from the side of the community. And customs میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو وائلیٹ کر دیا تو میں بھی کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہ کھڑا ہو, بٹ دین ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ از دس لیٹس سے position of that particular custom, how strongly that particular let's say custom is enforced in the community, or it is supposed to be observed by the people of that locality. تو یہ میں نے لفظ بولا, he has to learn the ropes, کہ what are the limits beyond which a person cannot go, and if the person goes beyond that تو پھر وہ فاؤل ہو جائے گا اور اس کی کوئی ہو سکتا ہے آکورڈ پوزیشن ہو سکتا ہے تو پنشمنٹ کی بات بھی آ جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک رنگ بناتے ہیں, اس رنگ میں اس کی باؤنڈریز ہیں, اینڈ the people who are in that let's say sport might have to remain within that ring. اگر اس کے بعد جائیں گے تو پھر وہ ایک فاؤل قسم کی بات ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بات ہو رہی تھی کہ روپس کی بات ہو رہی تھی, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے چونکہ اس گروپ کے ساتھ رہنا ہے, میں بھی ہم کوئی وہاں ایک اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں, کوئی ایک ایکٹیویٹی لیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہم کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے ذمہ کیا اسائنمنٹ لگ سکتی ہے ایز اے پارٹیسپیٹنگ ممبر آف دیٹ پرٹیکولر گروپ. اس میں آف کورس سرٹن رولس اوپن ہو سکتے ہیں, فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, کئی لمیٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. لمیٹیشنز میں بھی بیکاز آف دی ایج آف اے پرسن, بیکاز آف دی جینڈر آف اے پرسن, اور ان سرٹن کیسز میں بھی رول دی ریس جو ہے وہ بھی اس کا ایک فرق ہو سکتی ہے. تو ایک تو رولز تو لینے ہیں آف کورس, اینڈ دیز رولز آر ٹو بی پرفارمڈ ان اکارڈنس ود دا لوکل کسٹمز. اور وہیں پر جو بات روپ کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ رول ہم جو لیں گے, جو ہم کام کریں گے اس گروپ کے اندر, وہ ان اکارڈنس ود دا لوکل کلچر ہوگا, لوکل لیٹس سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے ہوگا. تو that's what we have to decide, and maybe it's part of the relations in the field. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آلسو کہ ہم انوالو کتنا ہو سکتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ 100% انوالومنٹ ہے, کبھی ایسی بھی ریسرچ ہو سکتی ہے کہ ہم اوورٹلی ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں, یا ہم ان ڈیپتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. So we are likely to adjust ourselves in accordance with the nature of the observation or the kind of observation we are going to do. میں یہاں پر یہ بھی بات کر دوں کہ رول تو میں نے کہہ دیا, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریسرچر ہے ایسے گروپ کی اسٹڈی کر رہا ہے کہ جس میں اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو اڈاپٹ دیٹ پرٹیکولر رول. مثال کے طور پر کہ وہ ڈرگ ایڈکٹس کی اگر اسٹڈی کر رہا ہے تو ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل واٹ کائنڈ آف رول ہی از گوئنگ ٹو اڈاپٹ. از ہی گوئنگ ٹو بی اے پارٹیسپینٹ آبزرور, از ہی گوئنگ ٹو یوز آل دا ڈرگس وچ دا پیپل آر ٹیکنگ, یا اگر ہم لیٹس سے کوئی ایسے بیہیویئر کرمنل ایکٹیویٹی کی اسٹڈی کر رہے ہیں ایز اے پارٹیسپینٹ آبزرور, تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ آر وی going to be really part of that group. اور اس سلسلے میں میں نے کہا کہ one has to adopt a role, but again I make my suggestion very
cautiously ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا گروپ کیا ہے اور اس گروپ میں ہم کس حد تک جو ہے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کس حد تک ہم وہ رول اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مے بی دس از اے گینگ آف لیٹس سے کرمنلس, اور یہ ریسرچر جو ہے ان کی اسٹڈی کر رہا ہے, اور وہ جو واٹ ایور دی ایکٹیویٹی از مے بی دیٹس اگینسٹ دا لا آف دی کنٹری اینڈ could also be against the personal let's say feelings or personal values of an individual. In many cases جو ریسرچر ہے he is outsider, he might be coming altogether from a different culture. یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں particularly جو anthropologists ہیں they might be moving not only in a different community but even in a different country. جہاں پر جا کر ان کی لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے, باقی جو رہنے سہنے کے طریقے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر. سو دیٹ از ہاؤ اے پرسن ہیز ٹو بی کیئرفل ان دی سلیکشن آف اے پرٹیکولر رول اینڈ ہاؤ دا پرسن اسٹیبلشز ہز اور ہر ریلیشنز ان دیٹ پرٹیکولر گروپ. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ونس وی ہیو انٹرڈ دا کمیونٹی, اسٹیبلش دا ریلیشن شپ, اڈاپٹیڈ سم کائنڈ آف رول اینڈ وی آر دیئر, اب ہمارا اپنا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ کلیکٹنگ دا ڈیٹا. سو observing اینڈ کلیکٹنگ دا ڈیٹا از our نیکسٹ اسٹیپ, اور اس میں obviously the researcher has to keep all his let's say 5 senses open. He has to watch, he has to listen, he has to feel, and he has to record the things as well. یہاں پر وہ ریکارڈنگ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ ہر چیز تو ہمارا ریسرچر جو ہے میموری میں نہیں رکھ سکتا. آلسو اٹ مے بی ویری آڈ ان سرٹن سچویشنز کہ if he is carrying let's say pen and pencil or some other tape recorder kind of thing, that might influence the natural behavior of the people whom he is trying to study. But certainly he has his own experiences, not only کہ دوسروں کی ایکٹیویٹیز کو وہ کر رہا ہے, بلکہ while he is participating with their activities, he is also experiencing the same kind of let's say thrills of that community. اگر let's say کوئی اور قسم کی چیز ہے جس میں گرمی کی بات ہے, شدت ہے, بھوک کی ہے, پیاس کی ہے, تو he is experiencing all these things along with the community. تو ان سب چیزوں کو in some situations he keeps them in mind, but in the first available opportunity he is going to record them, take note of them. آپ ان کو فیلڈ نوٹس کہہ سکتے ہیں, اور کئی جگہوں پر اگر پرمیشن ہو تو وہ لیٹس سے ٹیپ ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے, اگر پرمیشن ہے تو تصویر بھی لے سکتا ہے, آڈیو ویڈیو دونوں بھی ہو سکتی ہیں. آلسو ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کبھی اسے ڈائیگرام بھی بنانے پڑتے ہیں, کبھی اس کو جو ہے کوئی میپ بھی بنا سکتے ہیں. دی آئیڈیا از دا پرسن از ٹو کیپچر the natural behavior of the people, and later on he is going to look into that, he is going to make an analysis of that. So is waqt he has to record all the possible details which are relevant for his study. So while he is taking these notes and he is living in the community, I think the next step could be that he should try to analyze the data as well. See that whatever the, let's say, notes he is taking or whatever the information he is getting, is there anything worthwhile coming out of it? اسی ڈیٹے کو اگر فوری طور پر وہ دیکھتا ہے تو obviously اس کے ذہن میں بہت سارے questions ایمرج ہوتے ہیں. پہلے کچھ ذہن میں questions تھے, اب جب وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے نیو کویسچنز may have emerged, اور جب کویسچنز ایمرج ہوتے ہیں تو ان کے obviously ساتھ ہو سکتا ہے کچھ آنسرز بھی نظر آئیں, کچھ پرابلمز نظر آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کچھ
سلوشنز بھی نظر آئیں. تو یہ جو کویشچنز ہیں اور ان کے آنسرز نظر آتے ہیں, یا پرابلمز ہیں اور ان کے سلوشنز نظر آتے ہیں, تو اگر ہم ان دونوں کو آپس میں تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو ان فیکٹ وی آر ان اے وے ٹو دی فارمولیشن آف ہائپوتھیسز. آپ کو یاد ہے کہ فیلڈ ریسرچ میں وی ڈونٹ کم اپ ود وی ڈونٹ اسٹارٹ دا اسٹڈی ود ہائپوتھیسز, بٹ in the field the researcher, when he looks into the situation, looks into the questions, finds the answers, looks into the problems and finds the solutions tentatively or from the community, then he can relate these kind of variables. Let's say when he is asking a question, definitely there is going to be a variable, and when he is trying to find an answer, obviously he is having a variable, and these if we relate these two questions and answer, I think this is a good point for the formulation of hypothesis. So that is our sixth step, in which I am saying that the field researcher has to begin to analyze the data, and that analysis starts over here, tries to formulate the hypothesis, and then later on maybe he looks into the validity of those hypotheses, and he could generate number of more hypotheses as well. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے ساتواں, جس کو ہم کہیں گے فوکس آن اسپیسیفک آسپیکٹس آف دی سیٹنگ اینڈ یوز تھیوریٹیکل سیمپلنگ. obviously we are focusing on that particular community, اور اس کمیونٹی میں آپ کسی خاص بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں تو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی آپ کے ذہن میں پھر بات آ سکتی ہے کہ یہ بیہیویئر ایک خاص موقع پہ تو اس قسم کا نظر آ رہا ہے, یا ایک خاص ٹائم کے اوپر تو یہ بیہیویئر نظر آ رہا ہے. لیٹس سے ان دا مارننگ یہ بیہیویئر نظر آ رہا ہے. ناؤ ول دس کائنڈ آف بیہیویئر بی observable, لیٹس سے ان دا ایوننگ اور ڈیورنگ دا ڈے ٹائم, یا ایک خاص گروپ کے اوپر کمیونٹی کے کچھ لوگوں پہ تو نظر آ رہا ہے, کیا دوسری کمیونٹی کے اسی کمیونٹی میں جو دوسرے لوگ ہیں کیا ان پہ بھی یہی آبزرویشن نظر آئے گی؟ تو اس قسم کی چیز کو دیکھنے کے لیے یا کمپیریزن کرنے کے لیے وہ دوسرے ٹائم کی سلیکشن کرتا ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک اس نے اسٹڈی ایک ٹائم پہ کی ہے, دوسری اسٹڈی اس نے دوسرے ٹائم پہ کرنے کی کوشش کی, تیسری اسٹڈی اس نے تیسرے ٹائم پہ کرنے کی کوشش کی. ٹائم مینز مارننگ, نون, ایوننگ ہو سکتی ہے, ایک کھانے کا وقت ہے, دوسرے کھانے کا وقت ہے, تیسرے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی وہ ایک سیمپلنگ کرتا ہے, اور یہ وہ سیمپلنگ نہیں ہے جو کہ ہم نے لیٹر سے سروے ریسرچ میں پڑھی, جس کے لیے ہمیں سیمپلنگ فریم بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر ہم اس کو سیمپلنگ کہتے ہیں, دس از کالڈ تھیوریٹیکل کائنڈ آف سیمپلنگ, کہ ان ایکچویلٹی تو ہم اس قسم کی سیمپلنگ نہیں کر رہے, لیکن ہم ریسرچر جو ہے وہ اپنی سیمپلنگ کسی طریقے سے کر کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ آبزرویشن جو وہ کر رہا ہے اوور دا ٹائم سیم ہوتی ہے یا اس میں ویریشن آتی ہے, یا آن ڈفرینٹ پیپل سیم رہتی ہے یا اس میں چینج آتی ہے. سو ہی کوڈ look into the changing situations, changing times, and changing number of people. So that is how he tries to do some, let's say, theoretical kind of sampling. ہمارا next step ہے we conduct the field interviews with the member informants. اب جو فیلڈ کا ہماری آبزرویشن ہے اس میں ہم کسی ایک انسٹرومنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے. اٹ از ہائیلی فلیکسیبل. ہم آبزرویشن بھی کر رہے ہیں, ہم وہ چیزیں ایکسپیرئنس بھی کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں اگر کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی پڑھ رہے ہیں, اگر وہاں کی کوئی چیزیں آرٹیفیکٹس ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سو وی آر یوزنگ ملٹیپل کائنڈ آف آئٹمس فار کیپچرنگ دی ریالٹی. تو ایک جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے فیلڈ میں لوگوں سے انٹرویو بھی کرتے ہیں. اب اس انٹرویو میں آپ کے پاس کوئی سوال نامہ تو ہے نہیں
جو آپ نے بنایا ہوا ہو. یہ انٹرویو جو ہے اوپن قسم کا انٹرویو ہے, اس میں کوئی اسٹرکچرڈ بات نہیں ہے, یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. بٹ وی ٹرائی ٹو گیٹ دا فیلنگز آف پیپل بائی ٹاکنگ ود دیم. آبزرویشن اپنی جگہ پر ہے, بٹ آبزرویشن سے شاید ہمیں ہر ایکسپلینیشن نہ ڈیٹیل جو ہے نہ ملے, یا اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ وائی از اٹ سو, اینڈ وین وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ریزنس فار دیٹ, مے بی وی ٹاک ود دا پیپل اینڈ گیٹ دیئر اوپینینس. اور اس میں آپ گروپ سے ہم انٹرویو کر سکتے ہیں, ہم ایک انڈیویجول پرسن سے کر سکتے ہیں, علیحدگی میں کر سکتے ہیں, ایک خاص وقت میں ہو سکتا ہے, انٹرویو کا کوئی دورانیہ مقرر نہیں ہے. تو ان فیکٹ یہ جو ہمارا انٹرویو ہے فیلڈ ریسرچ میں, وہ کافی فرق ہے ہمارا جو انٹرویو سروے کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اس میں اگر میں کمپیئر کروں تو میں یہ کہوں گا کہ سروے میں اٹ ہیز اے کلیئر بگننگ اینڈ اینڈ, لیکن فیلڈ میں دا بگننگ اینڈ اینڈ آر ناٹ کلیئر. میں اس کو فردر آگے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو سروے کا کویسچنر ہے یا اس میں انٹرویو ہے, اس میں ہمارے پاس کویسچنز آلریڈی بنے ہوتے ہیں. فیلڈ میں جو ہم انٹرویو کر رہے ہیں ہمارے پاس کویسچنز بنے ہوئے نہیں ہیں. نہ صرف کہ ہمارے پاس سروے میں کویسچنز بنے ہوتے ہیں, ان کویسچنز کی تعداد مقرر ہوتی ہے, ان کویسچنز کا ایک سیکوینس بنا ہوتا ہے, ان کا ایک آرڈر ہے, اور ہم اپنے ہر اس بندے سے جو ہمارے سروے میں آ رہا ہے, ہر بندے سے وہی سوال پوچھ رہے ہیں, ان سوالوں کی تعداد وہی ہے, ان کا سیکوینس وہی ہے. یہاں پر جب ہم فیلڈ کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا نمبر آف کویسچنس نہیں ہے. پہلے تو ہے کہ وہ سوال آلریڈی بنائے ہوئے نہیں ہیں, آن دی اسپاٹ کویسچنس بنائے جاتے ہیں. نمبر ان کا فکس نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہم زیادہ کویسچنس کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ ہم کم کویسچنس کر رہے ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی سیکوینس ہے کہ ہم نے ایک بندے سے جو بات کی اس میں پہلا سوال یہ پوچھا, دوسرا یہ پوچھا, تیسرا یہ پوچھا, ہم نے اسی ترتیب سے یہ سوال نہیں پوچھنے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فیلڈ کا ہمارا جو انٹرویو ہے اس میں ان موسٹ آف دا کیسز کہ ہم اوپن اینڈڈ قسم کے سوال کرتے ہیں, اس میں اسٹرکچرڈ رسپانسز نہیں ہوتے جس کو ہم کلوزڈ اینڈڈ کہتے ہیں, کہ وہاں پر کہہ سکتے ہیں یس نو کی بات آ رہی ہے, یا آپ کو یاد ہوگا ہم نے لکٹ اسکیل یوز کیا, 5 پوائنٹ اسکیل ہم نے یوز کیا. یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, اٹس این اوپن کائنڈ آف اوپن اینڈڈ کائنڈ آف کویسچن. پھر ہمارا جو فیلڈ کا جو سروے ہے اس میں ہمارے پاس کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے, ہمارا نہ بگننگ کوئی خاص فارمیلٹی کے ساتھ ہو رہی ہے, نہ اس کا اینڈ جو ہے کسی خاص فارمیلٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو بگننگ اور اینڈ جو ہے اس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. ہم ایک بندے سے ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں, دیٹ مائٹ کنٹینیو فار لیٹس سے 1 hour 2 hour, اور اگر انٹرویو کرتے ہی درمیان میں کوئی ایسا ایک ہیپننگ ہو گیا تو مے بی وی جسٹ اسٹاپ اٹ اینڈ گو فار دیٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی. جیسے نماز کا وقت ہو گیا, پیپل میں لائک ٹو گو فار لیٹس اے پریئر, تو وہ انٹرویو وہیں ختم ہو گیا, اور مے بی پھر نیکسٹ ٹائم ہم اسی انٹرویو کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. سو اٹ کوڈ اسٹریچ اوور دا ہول ڈے اور نمبر آف ڈیز, اور اٹ مائٹ بی انٹرمیٹنٹ, کوئی کنٹینیوٹی کے بغیر بھی وہ بات ہو سکتی ہے. سو دس از ہاؤ وی میک اے ڈسٹنکشن. اسی طرح کی بات آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سروے کا انٹرویو ہے اس میں ہم پروبنگ بڑی کم کرتے ہیں. یہ ہمارا جو فیلڈ کا انٹرویو ہے اس میں پروبنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا, مے بی یو آر آسکنگ سو مینی کویسچنز اوور ہیئر, لیکن جو ہمارا سروے ہے اس میں ہماری پروبنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اچھا, پھر ایک اور بات کہ ہمارا جو سروے کا انٹرویو ہے
اس میں جو ہمارا انٹرویور ہے, جو ریسرچر ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے, he keeps a distance. He is more like a person who is asking a question, getting the answer and recording it. He doesn't try to give his own opinion. اس میں کوئی انٹریکشن کی بات نہیں ہے. میں بھی مور لائک سوال پوچھا, جواب لے لیا. ہمارا جو فیلڈ کا انٹرویو ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہمارا جو ریسرچر ہے he has an active participation in that interview. وہ اپنا اوپینین دیتا ہے. اس میں یس اینڈ نو کی بات نہیں ہے. اس میں وہ اپنی بھی کہانی سنتا ہے, اس کی کہانی سنتا ہے, اس کے اوپر وہ اپنے کامنٹس دیتا ہے. سو دس از مور لائک اے فرینڈلی ٹاک. اور اس فرینڈلی ٹاک میں جس کو کہتے ہیں گپ شپ ہے, وہ جو ہمارا کمیونٹی کا بندہ ہے وہ اس میں کوئی جوکس بھی سناتا ہے, کوئی پہیلیاں بھی سناتا ہے. اینڈ بائی دا سیم وے ہمارا جو ریسرچر ہے جو اس کمیونٹی میں رہ رہا ہے, ہی آلسو پارٹیسپیٹ. وہ اپنے جوک سناتا ہے, کہانیاں سناتا ہے, اور لینگویج اگر سملر قسم کی ہے تو ہو سکتا ہے شعر و شاعری بھی کرے. تو اس میں ان اے وے مور لائک گپ شپ کے ساتھ وہ اپنی ریسرچ کر رہا ہے. پھر ہمارا جو سروے کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں جو ہمارا ریسرچر ہے ہی ایکچولی کنٹرولز دی ٹیمپو آف دی انٹرویو. سوال پوچھتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے, اس نے اس کو ختم کرنا ہے. لیکن ہمارا جو فیلڈ کا سروے ہے اس میں اٹ از ناٹ دا ریسرچر, برادر دونوں ہی جو ہیں دے ٹرائی ٹو مینیج دی ہول سچویشن, کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے, نہیں کنٹینیو کرنا ہے. گپ لگاتے ہوئے کہتے اچھا یار اب یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں, ہمیں فلاں چیز کو اٹینڈ کرنا ہے, تو وی مائٹ اسٹارٹ دس تھنگ اگین, اور نیکسٹ سچویشن میں اگین دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سروے کا انٹرویو ہے اس میں زیادہ جو ہے ہمارا ریسرچر ہے ہی کنٹرولز دا ہول ٹیمپو, بلکہ اس میں وہ پروفیشنل قسم کی لک جو ہے وہ قائم رکھتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں کہ کب ختم کرنا ہے, مے بی ہی ان اے سروے کائنڈ آف تھنگ ہی پیکس اپ دا تھنگس ان اینڈ ہی گوز. لیکن ہمارا جو فیلڈ کا انٹرویو ہے وہ وہیں پہ کنٹینیو ہوتا ہے. اور جسٹ پاسبل ایک نئی سچویشن میں آئے اور وہاں پر کہیں اچھا یار فلاں جگہ پر ہم نے یہ بات ڈسکس کی بٹ اس میں سم تھنگ از مسنگ, یا اس سے ایک اور نئی بات نظر آتی ہے, تو ہاؤ ڈو وی لک ان ٹو دیٹ. تو اس طرح سے ہمارا جو فیلڈ انٹرویو ہے اور جو سروے انٹرویو ہے, آئی تھنک دیر از لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دا ٹو. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ون از مور کوالٹیٹیو, دی ادر از مور کوانٹیٹیو. ہمارا جو فیلڈ کا انٹرویو ہے دیٹ از مور کوالٹیٹیو کائنڈ آف تھنگ, جبکہ سروے کا جو انٹرویو ہے وہ ایسے سوال ہیں کہ اس کو ہم بعد میں یا تو پہلے ہی ہو سکتا ہے کوانٹیٹیز میں جواب آ رہے ہیں, نمبرز کی بات ہو رہی ہے, بعد میں بھی ہم اس کو ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے ہم اس کو کوانٹیفائی کر لیں. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو. اس کے بعد ونس وی ہیو دس کائنڈ آف انٹرویو, دین ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری اس فیلڈ ریسرچ میں وہ یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, وی ہیو ٹو بیگ لیو. سو ہمارا 9th جو اسٹیپ ہے دیٹس ڈس انگیج اینڈ فزیکلی لیو دا سیٹنگ. اور آبویسلی یہ جو ڈس انگیجمنٹ ہے دیٹ اٹ سیلف از اے کروشل کائنڈ آف سچویشن. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کے ساتھ لیٹ سے 6 مہینے رہے ہیں, ہاؤ مچ ایموشنل انوالومنٹ وی ہیو. Community has with the researcher or the researcher has with the community. Certainly we have to say goodbye because ہمارا کام جو ہے جو professional کام ہے that has to come to an end. But certainly we have to follow the local customs, local norms to say Khuda Hafiz to the people, to say goodbye to those people.
اس میں آبویسلی ایموشنل سچویشن تو اور ہو سکتی ہے. اگر ایموشنل نہیں ہے تو اسٹل وی ہیو ٹو observe بیکاز وی وانٹ ٹو لیو a good image with the community. جیسے میں نے پہلے سروے کے انٹرویو میں بات کی تھی, یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو اے گڈ امپریشن آف اے ریسرچر. اور ریسرچر اگر کسی اور کلچر سے آ رہا ہے, آلسو گڈ امپریشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر کلچر. اور بات وہی آ رہی ہے کہ مے بی وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دس کمیونٹی, اور اگر ہم نہیں آ رہے تو مے بی somebody else like us who is also a researcher may come to the same community, would like to study them. If we have left a good image, maybe the community is open and maybe it welcomes the other researchers. Otherwise, if we are leaving a bad image, perhaps people may not allow, they may not open, they may not be open to other people. اور یہ تو ویسے ہی جیسے میں نے کہا کہ ہم نے لوکل کسٹمز کو فالو کیا ہے, روپس کی بات کی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ الوداع کہتے ہیں, گڈ بائی کہتے ہیں, تو کیسے کہتے ہیں. بٹ وہ چونکہ ایک بات تھی تو میں نے کہا کہ لیو اے گڈ امیج, وی ڈونٹ وانٹ ٹو برن آور بریجز, کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آنا پڑا. ہمارا نیکسٹ جو اسٹیپ ہے, سو ونس وی ہیو لیفٹ دا کمیونٹی, از دا کمپلیٹ دا انالیسس اینڈ رائٹ دا رپورٹ. اب ونس دا پرسن از آؤٹ آف دیٹ, پہلے تو بات یہ تھی کہ ریسرچر وائل ان دا فیلڈ مائٹ بی ڈوئنگ لاٹ آف ورک اوور دیئر, ڈیٹیل نوٹس لے رہا ہے, اور اب جب وہ وہاں سے آ گیا, ناؤ ہی ہیز ٹو رائٹ اے رپورٹ. Now that report has to be authentic kind of report, because it is expected to give a true picture of that community, not only true but the living picture of that community. اور اس کے بیسس پر it is possible that the people might try to make generalizations as well. The reason being کہ جیسے کہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے, we might be able to make comparisons between one community and another community. ایک کمیونٹی کے کسٹمز کا دوسرے کمیونٹی کے کسٹمز کے ساتھ بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں وچ از آئسولیٹڈ کائنڈ آف کمیونٹی, جس کو ہم انڈیجنس کائنڈ آف گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ہم نے رپورٹ لکھی ہے, اس رپورٹ میں ہماری کوشش یہ ہے کہ دیٹ portrays the true picture. It gives an authentic kind of analysis of the situation. اب how do we know کہ یہ جو analysis ہے یہ authentic ہے کہ نہیں authentic ہے. اب for that purpose one possibility is کہ ہم جو report لکھی ہے, if it is possible that we might share with the community, اور ان کے ساتھ ہم بات کر کے دیکھیں کہ this is what we have come up with. Now they may give their opinion کہ جو portrayal ہے of the situation وہ صحیح ہے یا وہ اس سے ہٹ کر ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری وہ کمیونٹی کیسی ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مارجنل گروپس ہیں جن کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم شیئر نہ کر سکیں, کرمنلز کا گینگ بھی ہو سکتا ہے, ڈرگ ایڈکٹس کا گینگ بھی ہو سکتا ہے, could be other groups جن کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم یہ شیئر نہ کر سکیں, but this is how what we look at. اب اس اسٹڈی میں جو فیلڈ ریسرچ کی ہم نے بات کی, اس میں بھی ہمارے سامنے کئی ایتھیکل سچویشنز آتی ہے. ایتھکس کی بات آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس پہ ڈسکس کیا کہ there are certain standards which perhaps every researcher has to observe. اب اس میں جو ہمارا ریسرچر ہے وہ اس کمیونٹی کے انز اینڈ آؤٹ سے وہ واقف ہو گیا, 6 مہینے تک ان کے ساتھ رہا یا 1 سال پورا ان کے ساتھ رہا. سو ہی نوز دیئر انٹریکشن پیٹرنز, ہی نوز دیئر سیکریٹس. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا وہ گروپ کیا ہے, ہمارا گروپ بیگرس کا گروپ ہے کہ
کس قسم کا ہے. تو اس میں وہ جو انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے اس کے بارے میں آئی تھنک وی ہیو ٹو فالو سرٹن ایتھکس. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کیا ہم نے کمیونٹی کو ٹھیک طرح بتایا کہ وی آر ریسرچر، آئی ایم اے ریسرچر، اور یہ اس سلسلے میں ڈڈ وی ٹیل دا ٹروتھ اور ڈڈ وی ود ہولڈ سم آف دا ٹروتھ. اب ڈسیپشن کی بات ہے. اب ڈسیپشن میں بات آ رہی ہے ریسرچر میں بھی کوورٹ اور میں اسیوم اے فالس رول. اس میں کوئی نام بھی غلط اپنا رکھ سکتا ہے، آئیڈینٹی بھی غلط ہو سکتی ہے. تو اس میں ہمارا جو ایتھک ہے اس میں کیا یہ ڈسیو کرنا جائز ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ ڈسیپشن کی بات ہوئی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے اس کی کیا ویلیو ہے. کاسٹ اینڈ بینیفٹ کی بات ہے. اگر ڈسیپشن کے ساتھ ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آ رہی ہے وچ از سو ویلیوبل فار دا ڈیولپمنٹ آف دا تھیئریز اور فار دی ایڈوانسمنٹ آف نالج، دین پرہیپس وہاں پر لوگ دا پروفیشنلز مائٹ سے دیٹ واز پرمیسیبل. لیکن اگر اس قسم کی بات نہیں ہے دین پرہیپس وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیسیو دا کمیونٹی. اس ڈسیپشن کے ساتھ ہی پھر ان کا ہے کانفیڈینشیلٹی ہے کہ وی ہیو دی انٹیمیٹ نالج آف دا پیپل. یہ ہمارا پھر مورل ایک آبلیگیشن بنتا ہے کہ وہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے ڈو وی کیپ اٹ ان سیکریسی اور ڈو وی میک اٹ پبلک. اب یہاں پر اگین وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن. کمیونٹی کی تو بات کر رہے ہیں، اسی لیے شاید بات ہوئی تھی کہ وی کوڈ شیئر ود دا پیپل جن کی ہم نے اسٹڈی کی کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کہاں تک ہم اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یا اس میں جو ہم کریکٹرز دکھائیں گے ان کریکٹرز کے لیٹر سے ہم اگر ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں فکٹیشیس نیم ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے. بٹ سرٹنلی وی ہیو ٹو disguise the let's say identity of the people. Otherwise جو ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہے اس کو ہم پھر وائلیٹ کریں گے، کیونکہ ایک ہارم لیس کمیونٹی ہو سکتی ہے لیکن ایک کمیونٹی ہے جو کہ ہارم لیس نہیں ہے. جسٹ لائک ایز آئی سیڈ اے کرمنلز گینگ ہے، اس کو اگر ہم اسٹڈی کر کے انفارمیشن دیتے ہیں تو مے بی in a way we might be violating some of the trust which that group had reposed in the researcher کہ ہاں جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ایکشنز کو دیکھیے، ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں، you might take a role as well. لیکن وہ انفارمیشن اگر ہم لیٹس سے ہمارا گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں یا the people who are responsible for let's say controlling the criminal kind of activities, so that might be giving a bad impression of that individual. اب یہاں پر ethics کیا کہتے ہیں؟ I think that's a debatable kind of point کہ how far can we go، اور ان کی جو انفارمیشن ہے اس کو ہم کیسے پورٹرے کریں گے. لیکن لوگوں نے اسٹڈیز تو میرا خیال ہر قسم کے لوگوں کی ہے اور اس کے بیسس پہ دے ہیو کم اپ ود سم فائنڈنگس. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اس کے بعد ایتھکس میں ہی بات آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ گینگس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایز اے ریسرچر کین اے ریسرچر ریئلی ٹیک پارٹ ان دی ایلیگل ایکٹیویٹیز آف دی کرمنلز؟ That might be a difficult kind of situation. There could be guilty knowledge. That knowledge could be very interesting. لیکن اگر دیکھا جائے تو such knowledge is of interest to the law enforcement agencies as well as to other deviants as well. But again, we are undecided. We are in a critical kind of situation. We are facing a dilemma, for example, کہ اس میں
ہم کیا رول اڈاپٹ کریں. وہ رول ایک تو ملک کے قانون کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رول جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس بندے کی ریسرچر کی پرسنل ویلیوز کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. سو دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ اور ارینجمنٹ ود دا پیپل جن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کہاں تک وہ ان کے ساتھ کیا رول ہم لیں گے. اسی ایتھکس میں جو بات آ رہی ہے اگلی، وہ تو رول کی تھی، اب پبلشنگ کی بات ہے، پبلشنگ دا فیلڈ رپورٹس. اب وہ فیلڈ کا جو رپورٹ ہے وہ کس حد تک ہم پبلش کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس آلسو پارٹ آف دی ایتھکس. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسٹیپس ہیں فیلڈ ریسرچ میں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور کیسے ہمارا جو ریسرچر ہے ان سرٹن سچویشنز ہیز ٹو فیس ریئلی آکورڈ کائنڈ آف سچویشنز. خاص طور پر اس کا اگر جو گینگ ہے یا جو گروپ ہے جس کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے وہ ایک ڈیوینٹ قسم کا ہے، تو دیٹس ریئلی سم تھنگ. اور اسی کے ساتھ ہی پھر ایتھکس کی بات ہی آتی ہے. تو اس کے ساتھ آج ہم یہ فیلڈ ریسرچ کا ٹاپک یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم نیا ٹاپک لے کر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو.